बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों साथियों, डॉक्टर शबीर चौधरी की तरफ से प्रोग्राम माय वॉइस में आप सबको अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम इंग्लैंड। आज जनाब फिर मेरे मेहमान हैं प्रोफेसर जाद पराचा साहब। कुछ जो मामलात पाकिस्तान में हो रहे हैं, मैंने सोचा कि उनसे पूछा जाए, उनसे सुना जाए, उनकी बातों से मुस्तफ़ीद हुआ जाए। तो प्रोफेसर जाद पराचा साहब, वेलकम टू माय शो। बहुत शुक्रिया सर। अच्छा जनाब, देखिए बहुत सी बातें हो चुकी हैं जो कुछ मरी में हुआ है। बहुत बड़ा सान्या, बहुत बड़ा हादसा हुआ है। मुझे ये पता है कि आपके पास जन्नात नहीं है, हालांकि पाकिस्तान में तो बहुत सी बातें जो हैं जन्नात और मुवक्किल जो हैं वो हल करते हैं, आपके पास उनका जवाब नहीं हो सकता। ठीक है, अनलेस आपके पास हो जन्नात और आपने बताया ना हो, ये भी तो हो सकता है। तो मैं असल में जानना चाहिए चाहता हूँ कि देखिए, पहले थोड़ा सा मैं पस मंजर बयान करना चाहता हूँ। आपके स्मार्ट वज़ीर आज़म साहब ने एक से ज़्यादा बार फरमाया जी फलां मुल्क में ये वाक़या हुआ और वज़ीर आज़म ने इस्तीफ़ा दे दिया। साउथ कोरिया कोरिया में किश्ती उल्ट गई तो वज़ीर आज़म ने इस्तीफ़ा दे दिया। हालाँकि वो किश्ती नहीं चला रहे थे, इमरान खान ने कहा। तो ये तो उनके पड़ोस में मरी में कितने लोग बेचारे मारे गए। और आज मैं एक प्रोग्राम सुन रहा था, वो कह रहे थे कि इनको कत्ल किया गया है। ठीक है जी। तो अब क्या भी वज़ीर आज़म साहब का बनता है इस्तीफ़ा या नहीं बनता, एक बात। फिर दूसरी बात ये आती है कि इससे पहले कि कोई और कुछ कहे तो इन्होंने कह दिया जी भी लोगों का कसूर है। ठीक, पहली बात वज़ीर आज़म साहब ने कहा। फिर उनकी इंतज़ामिया के कितने लोगों ने कहा कि लोगों का कसूर है। वुज़रा ने भी कहा जी ये उनका कसूर है, जो लोग गए हैं उनका कसूर है। अच्छा, फिर आगे जिन्हें जो जैसे पंजाब के वज़ीर आला हैं बुज़दार साहब, उस्मान बुज़दार साहब, वो कब इस एक एक सहाफ़ी ने कहा है कि माशाल्लाह उन्होंने फ़ज़ाई अपने साथियों के समेत फ़ज़ाई जो है ना मंज़र देखा कि वो बर्फ़ कैसी होती है। मरी में फ़ज़ा से देखा जाए तो बर्फ़ कैसे नज़र आती है और मरी कैसे नज़र आता है। ठीक है? तो वो चक्कर आई लगा कर वो भी चली गई। तो अब फिर है कि उसके बाद में तकलीफ़ तो बात ये आती है कि एक तरफ आप ये कहते हैं कसूर लोगों का है, फिर कहते हैं कि आप कमेटी बिठा दी है कि वो तहकीक करेगी। भई आपने फ़ैसला पहले दे दिया है कि लोगों का कसूर है। ठीक है? तो आप बात करें, फिर उसके बाद मैं जो है ना इसका अगर कुछ ज़रूरत पड़ी तो मैं मज़ीद कुछ, आपके पास भी बड़ी मालूमात है और इस पर मैंने भी काफ़ी रिसर्च किया आज। तो फ्लोर इज़ योर प्राचा साहब। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। देखिए डॉक्टर साहब, जो मरी का वाक़या हुआ ये वाक़ई बहुत अफ़सोसनाक वाक़या था और हमें चाहिए था हम पिछली बार भी इस पे बात करते, लेकिन बस कुछ मामलात ऐसे थे कि हमें याद ही नहीं रहा और नहीं, ये याद बहुत था, लेकिन बातें बहुत हो रही थी। मैंने कहा भई यानी अब हम तो रिपीट कर रहे हैं। मैं तो अक्सर ये करता हूँ कि वो चीज़ लाई जाए जो लोगों को पता ना हो। अब चूँकि ये लाने की इसकी वजह ये बनी है कि वो फैसला उन्होंने दे दिया, वज़ीर आज़म साहब ने फैसला दे दिया, बाकी वज़रा ने फैसला दे दिया है कि लोग कसूरवार हैं। ठीक है? जिन्होंने सफ़रिंग की है वो कसूरवार हैं, जो मरे हैं वो कसूरवार हैं। तो फिर ये लाना पड़ा भी, असल में वजूहात क्या हैं? यू हैव, तो आपके पास भी इन्फॉर्मेशन है, मेरे पास भी इन्फॉर्मेशन है। आई नाउ अगेन प्लीज कंटिन्यू। अच्छा, तो डॉक्टर साहब बात ये है कि देखिए, सबसे पहले आप देखिए कि वजूहात क्या थी। तो इस सिलसिले में मैं एक इम्पोर्टेंट चीज़ की तरफ आपकी तवज्जो कराना चाहता हूँ और वो ये है कि जो वहाँ पे होटल एसोसिएशन का सेक्रेटरी है, राजा यासिर उसका नाम है, उसका बयान बहुत इम्पोर्टेंट है। वो उसने जियो न्यूज़ को भी दिया और दूसरे टेलीविज़न को भी उसने इंटरव्यू दिया, तो उसमें उसने यही बात की। तो वो बात जो उसने कही, उसने जो मैंने सुना है, वो ये है कि इंतज़ामिया वाले वहाँ पे बर्फ़ में सेल्फियाँ बना रहे थे। मतलब इंतज़ामिया वाले या मतलब एडमिनिस्ट्रेशन जो भी है, वो सेल्फियाँ बना रहे थे और दरमियान में ही ऐलान कर दिया गया कि जगह फुल हो चुकी है और यहाँ पे गुंजाइश नहीं है लोगों की और लोग वापस जाएँ। लोग वापस हुए जो मरी पहुँचे थे, उधर से आने वाली गाड़ियाँ वहाँ से आ रही थी, पिंडी की तरफ से, और जो मरी वाले हैं वो यहाँ से वापस चल पड़े। तो जब लोग चल पड़े तो वो रास्ते में ब्लॉक हो गए, उन्होंने एक-दूसरे को ब्लॉक कर दिया। ज़ाहिर बात है जब हज़ारों की तादाद में गाड़ियाँ ट्रैवल करती हैं, दोनों साइड्स पे और पहाड़ी इलाका है, वहाँ पे तंग सड़कें हैं, तो उन्होंने एक-दूसरे को ब्लॉक ही करना था। ब्लॉक हो गई, ऊपर से सर्दी पड़ रही थी, बर्फ पड़ रही थी। तो जब ये ब्लॉक हो गई, तो इस दौरान जो है तो ये बर्फबारी भी शदीद हो गई और ये वाक़या हो गया। और वो राजा यासिर जो होटल एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी है, उसने कहा
کہ آدھے ہوٹل خالی پڑے تھے. ہوٹل مطلب غلط ڈس انفارمیشن دی گئی. ہوٹل خالی پڑے تھے, گنجائش آدھے ہوٹل یعنی خالی پڑے تھے, اور یہ غلط انفارمیشن پھیلائی گئی, تو جس کی وجہ سے یہ حادثہ ہو گیا. اس کی وجہ یہ بھی ہے نا کہ جو ہوٹلز والے تھے وہ اکثر جو ہے نا 5,000 کا کمرہ تو وہ 30, 40, 50,000 مانگ رہے تھے. یہ بھی تو بات ہے نا. ڈاکٹر صاحب دیکھیں, میں ہوٹل والوں کی تو وکالت نہیں کروں گا, لیکن آپ ذرا خود سوچیں کہ وہ جو ہے تو ایسا کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ جہاں سال بھر کام چلتا ہو. وہاں تو سیزن پہ سیزن چلتا ہے, یا زیادہ سے زیادہ گرمیوں میں لوگ آتے ہیں, یا برفباری دیکھنے تھوڑے سے لوگ آتے ہیں, اور وہاں پہ جو ہے تو سامان کی رسائی اور یہ سارا کچھ کتنا زیادہ مشکل ہے, اور ان کو کتنا مہنگا پڑتا ہوگا. اوپر سے ٹیکسز ہیں, ان کے اپنے ملازمین کی تنخواہیں ہوں گی. چلو ظاہر وہ تو میں آپ کی بات مان گیا, لیکن سنا ہے کوئی بتا بھی مانگا جا رہا تھا بھائی آپ ہمیں دیں, تو انہوں نے کہا جی ہم نہیں دیتے. اس وجہ سے بھی کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے. اب ہاں, یہ جو آپ نے امپورٹنٹ بات کی, ممکن ہے کہ بھتہ جو پاکستان میں بڑا کامن ہے, جو ہوٹل ایسوسی ایشن کا جو سیکٹری کا بیان ہے وہ تو اسی طرف اشارہ کر رہا ہے جو بات آپ نے بتائی کہ بھتہ شاید مانگا گیا تھا. اور کیوں کہ اگر جگہ ہے تو لوگ پھر کیوں نہیں آئے. اور تحقیق جو بات کر رہے ہیں کہ اس پہ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے یا کوئی وہ ہونا چاہیے, تو اس کا تو سینس بنتا ہے. اگر دیکھیں یہ حادثہ ہوتا تو پھر تو یہ سوال نہ اٹھتا کہ تحقیقات ہو. یہ بات آپ کی ٹھیک ہے, آپ صحیح کہہ رہے ہیں, صحیح سوچ رہے ہیں کہ اگر یہ حادثہ ہوتا تو حادثے کی تحقیقات بھی کی جاتی ہیں, یہ بات صحیح ہے. لیکن سی بات یہ آتی ہے, یہ جس انفارمیشن ہے وہ کہہ رہے ہیں جی 10 فٹ برف پڑی ہے. اب جو تحقیق کرنے والوں نے بتایا جی نہیں یہ نہیں ہے, 16 گھنٹے میں 4.5 فٹ برف پڑی ہے. ٹھیک, اور یہ نارمل ہے, بہت زیادہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس سے پہلے زیادہ بھی بڑھتی آئی ہے. دوسری بات یہ آتی ہے کہ ان کے ایک وزیر صاحب کہتے ہیں جی بھی دیکھیں اتنے لوگ خوشحال ہیں کہ 1 لاکھ گاڑی گئی ہے وہاں پر مری میں سیر تفریح کے لیے. ٹھیک ہے, اور پھر جب ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ کیپیسٹی 30 اور 40 ہزار کے لگ بھگ ہے گاڑیوں کی. اس سے زیادہ ہو جائیں تو خرابی ہو جاتی ہے. چلو 40 ہزار کہہ لیں. اچھا, اگر 40 ہزار کی کیپیسٹی ہے تو پھر آپ نے 1 لاکھ کس خوشی میں جانے دی؟ ایک بات سنیں یہاں پر یہ آپ کو نہیں پتا لگے گا, مجھے نہیں پتا لگے گا, لیکن وہاں پر سسٹم ایسا ہے, جب وہ ٹول پلازا ہے وہاں پر پتہ لگ گیا ہوگا کہ 40 ہزار چلی گئی ہیں, تو وہاں پر سٹاپ کیوں نہیں کی گئی, باقی کو کیوں جانے دیا گیا؟ کوئی ذمہ دار ہے نا, اسی لیے لوگ کہتے ہیں یہ قتل ہے. اب ڈاکٹر صاحب یہ سب باتیں تو انویسٹیگیشن میں سامنے آئیں گی کہ پتہ چلے گا کہ ہوا کیا تھا, کیونکہ حادثے کی تحقیقات ویسے تو ہوتی ہیں لیکن ناگہانی آفت کی تو تحقیقات نہیں ہوتی. مثلا زلزلہ آ جائے تو اس کی کوئی کیا تحقیقات کرے گا, وہ تو ناگہانی تھا. اسی طرح برفباری بھی ہو جائے تو اچانک ہی ہو گیا. لیکن یہاں پہ یہ بھی نہیں ہے. دیکھیں نہیں میں آتا ہوں ڈاکٹر صاحب, موسم میں اسی طرح موسم ہے نا, انہوں نے بتا دیا ڈپارٹمنٹ نے 3 دن پہلے کہا تھا کہ برف باری پڑے گی اور شدید ہوگی. یہ اچانک نہیں آ گئی. نہیں جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں, میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ تحقیقات کیوں کی جا رہی ہے. اگر یہ ناگہانی آفت ہوتی تو پھر تو تحقیقات نہ کرتے. یقیناً اس میں کچھ غفلت یا کچھ بدنیتی یا کچھ ایسے ایلیمنٹس ہیں کہ جس کی تحقیقات کی جا رہی ہیں کہ کیا ہوا اور کیوں ہوا. تو اس سلسلے میں یہ جو میں نے آپ کو بتایا ہوٹل ایسوسی ایشن کا جو مری ہوٹل ایسوسی ایشن کا جو سیکٹری ہے, راجا یاسر اس کا نام ہے, اس کا بیان بہت امپورٹنٹ ہے. اس کو غور سے اس پہ تحقیق ہونی چاہیے اور اس سے پوچھ جانا چاہیے کہ ایسا کیوں ہوا. اور واقعی اس کو دیکھیں ڈاکٹر صاحب, جیسے آج کل تو خاص طور پہ جیسے آپ نے ٹول پلازا کی بات کی, گاڑیوں کے گزرنے کی تعداد کا پتہ چل سکتا ہے. اسی طرح سے ہوٹل کے رجسٹرز کا پتہ چل سکتا ہے کہ کتنے لوگ آئے, کتنے کمرے خالی تھے, کتنے بھرے تھے. ہر ایک کے نام, ان کے ID کارڈز وغیرہ کی ڈیٹیلز موجود ہوں گی وہاں پہ, تو پتہ چل جائے گا کہ ہوٹلیں خالی تھی. جب ہوٹل خالی تھے تو پھر یہ افواہ تھی یا خبر تھی, یا انتظامیہ نے اگر یہ کیا تو کس کے کہنے پہ کیا اور کیوں لوگوں کو واپس کیا, اور لوگ وہ پھنس کے دونوں طرف سے برف میں مارے گئے لوگ. تو وہاں پر آتی ہے جب انتظامیہ کو پتہ چل گیا کہ 40 ہزار کے لگ بھگ چلی گئی ہیں گاڑیاں, تو پھر وہاں پر اس کو بند کیوں نہیں کیا گیا, بھئی آپ مزید گاڑیاں نہیں جائیں گی. ایک بات یہ آتی ہے. پھر دوسری بات ہے کہ موسم انہوں نے بتا دیا تھا, اس نے آج کسی نے بڑے مزے کی بات کی, کہتے ہیں جی لوگ برف دیکھنے اتنے کیوں گئے تھے. وہ کہتا ہے جی لوگ جنہوں نے برف دیکھنی ہے وہ جون جولائی میں تو نہیں جاتے نا,
ظاہر ہے کہ اسی موسم میں جائیں گے, اسی موسم میں برفباری ہوتی ہے, تو آپ نے انتظامات کرنے تھے اس کے. پھر آگے جو مسئلہ یہ آ جاتا ہے یہاں پر کہ بس ٹھیک ہے, یہ بے حسی سنا کہ بہت ہوئی ہے, لوگوں نے کہا جی آپ گاڑی کی دھکا لگائیں گے اتنے پیسے لیں گے, اگر یہ کام کرانا, تو یہ دوسرے لفظوں میں کاروبار ہوتا رہا ہے, لوگ سفر نہیں کر رہے تھے. لیکن یہ تو عام لوگوں کی بات ہوئی ہے, تو اس پر تو دکھ کی بات ہے. سب سے پہلے تو جو لوگ مرے ہیں اللہ ان کو جنت نصیب کرے, ان کے گھر والوں سے ہماری پوری ہمدردی ہے اور ہم اس کا اظہار کرتے ہیں. لیکن یہاں پر ایک بات یہ آتی ہے, مجھے پتا ہے کہ آپ کے پاس جنات نہیں ہے, میرے پاس بھی نہیں ہے, موکل بھی نہیں ہے میرے پاس, لیکن وہاں پر آپ کی نمبر 1 فوج جو ہے, آپ مری گئے ہوئے ہیں ویسے, وہ ہاں جی سینٹر آف مری ہے, ان کی جو بیرکس ہیں وہ جی کافی جی بڑی بالکل. تعداد میں فوج ہے. سوال یہ ہوتا تھی, یعنی اعجاز پراجا بے حس ہو سکتا ہے, شبیر چودھری بے حس ہو سکتا ہے, ہم مدد نہیں کر رہے, لیکن نمبر 1 بھی تو وہاں پر موجود تھی, تو وہ کیا کر رہی تھی, انہوں نے کیوں نہیں مدد کی؟ اور اتنی مدد کی جب بہت زیادہ پانی سر سے اوپر ہو گیا اس وقت مدد کی, اس کی کیا وجوہات ہیں؟ ڈاکٹر صاحب وہ پہلے فوج کا ایک نغمہ چلتا تھا, کرے دل سے ان کی مدد آپ بھی, فوج کا ہے فرض, آپ نے سنا تھا نا, وہ بہت پہلے ہوا کرتا تھا. یہ مجھے پتا ہے تو کہ دشمنوں کے بچوں کو پڑھاتے ہیں وہ, مجھے یہ پتا ہے, لیکن یہاں پر ہاں آپ کے بچے مر رہے ہیں, اپنے لوگ بچوں کے بچے مر رہے ہیں, ان کے باپ مار رہے ہیں, مائیں مر رہی ہیں, تو یہ دیکھیں آپ, میں خود مری کتنی بار گیا ہوں, میں نے دیکھا ہوا ہے, ان کی دیواریں تو سامنے ہیں, اس کے قریب سے گزر کر جانا پڑتا ہے, وہ ساری سڑکیں آگے پیچھے جاتی ہیں. کوشچن یہ آتا ہے کہ جب یہ اتنی آفت آئی ہوئی تھی, تو سنا ہے کہ بس کسی نے کہا ہے کہ میں نے دیکھا, یہ ٹویٹر پر دیکھا تھا, وہ کہتے ہیں جی ہم حکم کا انتظار کر رہے تھے, تو اس نے کہا بھی جب وزیر اعظم ہاؤس کو پھلانگ کر چلے جاتے ہیں, تو اس کو تو کسی کو حکم کا انتظار نہیں کرتے, خود چلے جاتے ہیں. تو یہاں پر جب آفت آئی ہوئی ہے تو آپ کیا کر رہے تھے؟ آپ کو جاننا چاہیں گے وہ کیا کر رہے تھے, بتانا چاہیں گے؟ ڈاکٹر صاحب اگر فوج یا انتظامیہ اپنے معاملات میں ایسی الجھی ہوئی ہے, ہر ایک کو اپنی پڑی ہے, اور آپ دیکھیں جو حالات ملک کے چل رہے ہیں, تو نفس نفسی کا عالم ہے, تو اس میں کوئی کیا کہہ سکتا ہے. اور جو آپ نے مری کے لوگوں کی بات کی یا پہاڑی علاقوں کی, ڈاکٹر صاحب ہم شہری لوگ جو شہر میں رہتے ہیں, ہمیں ان پہاڑی لوگوں کی مصیبتوں کا علم نہیں ہو سکتا. وہ لوگ خود کن حالات سے گزر رہے ہیں, ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے. بلکہ وہ ایک طرف تو مشہور بات ہے, وہ سوات کی طرف, وہاں پہ کہتے ہیں کہ لوگ جو پہاڑی علاقے کے لوگ ہیں, نیچے بیٹھ کے دعائیں مانگتے ہیں کہ کب بس گرے اوپر سے اور وہ سواریوں کو لوٹ لے. تو یہ بڑی جنرلی وہاں پہ مشہور بات ہے. دیکھنے کتنے انسان دوسرے کی, آپ نے تھوڑے سے فائدے کے لیے دوسرے کے لیے کیا بدعا کر رہا ہے. اینی وے لیٹس موو آن, کہ ہم یہ انتظار کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ ویسے پہلے جو رپورٹس آتی ہیں, کمیشن بنے یا کمیٹی بنے, اس پر عمل تو کبھی ہوا نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ صرف ہے کہ کیا کہا جائے بھائی, پنجابی کہنے گونگل مٹی لانے واسطے, ٹھیک ہے, اب پھر کہنے کے یہ مٹی پاؤ, چودھری شجاعت کا یہ فکرہ. اچھا جناب, ایک بات ہو رہا ہے کہ آپ کی نمبر 1 نے بڑے آپریشن کیے. آج کا جو آپریشن ہے اس کا کیا نام ہے, کیا کہتے ہیں, کیا نام ہے اس کا جی, ضرب عاصف ہے. ٹھیک ہے, اچھا مسئلہ یہ کہنا, اس کو شروع ہوئے بھی کافی عرصہ ہو گیا ہے, تو یہ آپریشن چلتے رہتے ہیں. تو آج یہ کل سے خبر آ رہی ہے بھی ٹی ٹی پی جو تحریک طالبان پاکستان ہے, ان کے جو کیا نام ہے ان کا, محمد خراسانی, یا ان کا نک نیم تھا یہ, ان کو مار دیا گیا ہے. کس نے مارا؟ وہ کہتے ہیں جی, میں نے سنا ایک جگہ پر, کہتے ہیں جی نامعلوم افراد نے مارا ان کو. اچھا, پھر کہتے ہیں جی نامعلوم افراد کے ہاتھ کتنے لمبے ہیں یہ کوئی نہیں جانتا کہ کتنے لمبے ہیں. آگے انہوں نے یہ کہا کہ اب جو باری ہے نامعلوم افراد, ان کے جو چیف ہیں ان کو ماریں گی. تو یہ نامعلوم افراد کون ہیں, ان کو کیوں مارا گیا, اور اس کا ریپرکشن کیا ہوگا؟ ڈاکٹر صاحب اصل میں دیکھیں تو جو خالد خراسانی آج مارے گئے تھے, وہ اس اصل میں دو خالد ہیں, ایک 2 خراسانی ہے. محمد خراسانی ہے, اس کا کہتے ہیں کہ اصلی نام, جو یہ کہہ رہے ہیں اصلی نام خالد بلتی ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ بلتستان سے, یعنی ہمارے علاقے سے ہے, گلگت بلتستان سے. چلے آپ یہاں کچھ بھی ہو آپ بتائیں دیں کیا مرکات کیا تھے. دو خراسانی ہیں, ایک محمد خراسانی ہے, ایک خالد خراسانی ہے. جو خالد خراسانی تھا وہ بلتی تھا, بلتستان کا تھا. آپ کی بات ٹھیک ہے.
تو اصل میں وہ پہلے ترجمان تھا ٹی ٹی پی کا, اور ابھی اس وقت وہ ٹی ٹی پی کا ترجمان نہیں تھا. اب نیا ترجمان جو لگایا ہے اس کا نام ہے محمد خراسانی. لیکن جو خالد خراسانی تھا وہ بہت زیادہ ایکٹیو تھا اور بہت زیادہ پاپولر تھا. طالبان کے سب حلقوں میں وہ بہت زیادہ پاپولر تھا, اور اس نے گورنمنٹ کو, پاکستان کو اور فوج کو بہت ٹف ٹائم دیا تھا. شمالی وزیرستان میں بھی, جنوبی میں پہلے دیا, شمالی میں بھی دیا, پھر وہاں سے وہ نکل کے چلے گئے افغانستان, ہرات اور کیا کہتے ہیں قندھار وغیرہ میں وہ جو ہے تو ٹریول کرتے تھے ان کے بیچ میں. لیکن وہ اس وقت لگا تھا ان دو دھڑوں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کر رہا تھا, جو افغانستان کے طالبان ہیں اور جو پاکستان کے طالبان ہیں, اور اس کے درمیان جو چھوٹے چھوٹے دھڑے ان کو اکٹھا کر رہا تھا. گو کہ اس کے پاس کوئی عہدہ نہیں تھا, لیکن بہت امپورٹنٹ, تو ظاہر بات ہے جس نے امپورٹنٹ ٹاسک اس کو دیا ہوگا یا جو پیچھے ہاتھ ہوں گے تو ان کو تو یہ بہت زیادہ ڈیمیجنگ ہوگا ان کے لیے. اچھا جو یہاں آپ نے ایک منٹ وضاحت کریے, یہ ٹی ٹی پی جو پاکستان کی ہے, ٹی ٹی پی تحریک طالبان پاکستان, اور جو اصل طالبان ہیں یعنی افغانستان والے, ان کو اکٹھا کر رہا تھا, اور یا ان کے درمیان جو گروپ تھے چھوٹے چھوٹے ان کو اکٹھا کر رہا تھا؟ بنیادی طور پہ سب کو ایک کر رہا تھا. تو جب سب کو ایک کرے گا تو آپ سوچیں کہ چونکہ وہ تو کوئی آرگنائزڈ آرمی تو ہے نہیں, تو اس میں کیا ہے کہ ان کے اندر بھی دھڑے بندیاں ہیں, ان دھڑوں کو سب کو اکٹھا کر رہا تھا, ان کو مشترکہ طور پہ ملا رہا تھا. تو اگر آپ غور کریں ڈاکٹر صاحب, تو جو افغانستان کے طالبان ہیں وہ تو امریکہ کی مرضی منشا کے ساتھ آئے ہیں اقتدار میں. تو جب وہ مرضی منشا کے ساتھ اقتدار میں آئے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہوا کہ یہ ان کو یہی اکٹھا کرنے, ان کی طاقت کو اسٹرینتھن کرنے کے سلسلے میں کام کر رہا تھا. تو اس کی موت کا نقصان یا ڈیمیج کس کو ہوا ہوگا, اور اس کے نتائج کس کے لیے مشکل ثابت ہو سکتے ہیں. اچھا ایک مطلب جو ان کے مطالبے یہاں پہ نوٹ کرنے والی بات یہ ہے, وہ پاکستان جو ہے نا پریشرائز کر رہا ہے افغانستان طالبان کو کہ آپ ان پر کنٹرول کریں, ان کو بلکہ یہ لفظ کہا گیا کہ ان کو ختم کر دیں. ٹھیک ہے جی, وہ کہتے ہیں جی ہم ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لے سکتے, اگر ہم نے اس وقت ایکشن لیا تو یہ ہو سکتا ہے کہ یہ داعش کے ساتھ مل جائیں, ان کی وفاداریاں پکی تو نہیں ہوتی ہیں, پھر ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا. تو وہ افغان طالبان کہتے ہیں کہ ہمیں پہلے داعش کے ساتھ نپٹنے دیں, اس وقت تک آپ انتظار کریں. ایک بات یہ ہوگی, اس وقت جواب دیں. دوسری بات یہ آتی ہے کہ جو ٹی ٹی پی ہے جو انہوں نے پاکستان کے ساتھ 3 مطالبے کیے ہیں. پہلا مطالبہ یہ ہے, وہ کہتے ہیں کہ جو فاٹا کو آپ نے کے پی کے کا حصہ بنایا اس کو واپس لیں, یہ غلط فیصلہ کیا آپ نے. ٹھیک ہے جی, یہ مرجر جو ہے نا از ان ایکسیپٹیبل ٹو اس, ایک بات. دوسری بات انہوں نے یہ کہی ہے کہ شریعت نافذ کریں. ٹھیک ہے, اور پھر اس پر ایک ترجمان کہہ رہا تھا, کوئی کہہ رہا تھا بھی کون سی شریعت, ان کی تو شریعت علیحدہ ہے ہم سے, کون سی علیحدہ ہے مجھے یہ پتہ نہیں ہے بھائی. ابھی یہ ٹھیک ہے, اس میں اختلافات ہیں, لیکن ساتھ یہ بھی ہے, تیسری شرط ان کی یہ تھی کہ ہماری ٹاپ لیڈرشپ جو پاکستان کی جیلوں میں ہے ان کو رہا کیا جائے. اگر یہ آپ باتیں نہیں مانتے ہیں تو پھر لڑائی کے لیے تیار ہو جائیں. ڈاکٹر صاحب جو آپ نے بہت ساری باتیں کی نا, تو اس میں جو میں نے آپ کو یونیفیکیشن کی بات کی یا ان کے اتحاد کی بات کی طالبان کے دونوں سائڈ کی, تو آپ کو میں نے پہلے یہ بتایا کہ امریکہ کے ساتھ مفاہمت کے سلسلے میں طالبان آئے ہیں اقتدار میں, اور امریکہ جو ہے اس وقت ان کو داعش کے خلاف تیار کرا کہ داعش قدم نہ جمانے پائے افغانستان میں. تو دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہنا چاہیے کہ جو دونوں طرف کے طالبان کو خراسانی متحد کر رہا تھا وہ دراصل داعش کے خلاف ہی متحد کر رہا تھا. اب اگر اس کا مارا جانا کس کو نقصان اور کس کو فائدہ دیتا ہے, اس کا مارا جانا داعش کو فائدہ, طالبان کو یا امریکی مفادات کو نقصان ہے. تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ اس کے نتائج کس کے لیے خوفناک ہوں گے, کس کے لیے خطرناک ثابت ہوں گے. ایک بات ہو گئی. اور دوسری جو آپ نے باڑ کی یا یہ فاٹا کی, تو دیکھیں ڈاکٹر, ہاں پاکستان افغانستان کے بیچ میں ایک جو لائن ہے اس کو ڈیورنٹ لائن کہتے ہیں. وہ ڈیورنٹ جو تھے انہوں نے یہ لائن ڈرا کی تھی آج سے 100 سال پہلے تقریباً, تو 100 سال سے بلکہ زیادہ ہو گئے ہیں. تو وہ 100 سال پہ لیز پہ دیا گیا تھا یہ پورشن برٹش انڈیا کو,
جو پاکستان کے سائڈ میں ہے، جس میں کے پی بھی آتا ہے اور یہ سارا پورشن آتا ہے. اور آپ نے سنا ہوگا لوگوں کی معلومات کے لیے یہ بتا دیں کہ یہ جو لائن آتی ہے یا جس پر افغانستان کا کلیم ہے یہ کہاں تک ہے؟ ڈاکٹر صاحب اب یہ تو اس کے اوپر تو کوئی بات ابھی پکی نہیں، لیکن جو طالبان کا افغانیوں کا جو دعویٰ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اٹک تک، یعنی اٹک تک، دریائے سندھ کے آخری سرے تک. ہاں تو ان کے پاس بہت سے شواہد بھی ہیں، اور ظاہر بات ہے جو جیسے کشمیر کا ایگریمنٹ ہوا ایکسیشن کا اس کے ساتھ مہاراجا کے ساتھ انڈیا کا، تو اس کا ہسٹوریکل ایویڈنس ہے نا، ڈاکیومنٹری. اسی طرح اس کا بھی جو ڈیورنٹ لائن کا جو ایگریمنٹ ہوا ہے اس کا ہسٹوریکل ایویڈنس ہے، اور وہ افغان اسی کو اٹھا رہے ہیں. یہ جو باڑ اکھاڑتے ہیں، ابھی پچھلے دنوں بھی باڑ اکھاڑی گئی، پھر وہاں سے بلوچستان میں محمود چکزئی نے بھی یہ کہا کہ ہم یہ باڑ جو ہے تو اکھاڑ کے پھینک دیں گے. اس کا مقصد یہی تھا کہ چونکہ وہ مطلب وہ دعویٰ کر رہے ہیں نا کہ پاکستان کا یہ جو پارٹ ہے یہ افغانستان کا پارٹ ہے، اور اس کے 100 سال کی لیز تھی وہ پوری ہو چکی ہے، تو ہمارا حق بنتا ہے ہم اس کو لیں واپس. یہ ان کا افغانیوں کا دعویٰ ہے اس کے اوپر. وہ یہ کہتے ہیں افغانی یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک 100 سال کی لیز تھی ایک لحاظ سے، تو وہ لیز ختم ہو گئی ہے اور اب وہ یہ علاقہ ہمارے پاس آنا چاہیے. بالکل اسی طرح سے وہ کہتے ہیں، اور بلکہ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں انگریزوں نے پنجاب کو تقسیم کیا، آدھا پنجاب ادھر چھوڑ دیا، ادھر کر دیا، اور آپ لوگوں نے پشتونستان کو توڑ دیا آدھا ادھر. اب دیکھیں آپ کو یاد ہوگا ڈاکٹر صاحب کہ پختونستان اور پختونخوا کے اس نام کے اوپر اول پہلے کافی بحث تھی. پہلے تو کے کا نام NWFP تھا، نارتھ ویسٹ فرنٹیئر کہتے تھے نا سرحد. پھر اور یہ ہوتا تھا کہ سرحد کس چیز کی سرحد ہے؟ نہیں، پورا نام اس کا تھا نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس، یعنی شمال مغربی سرحدی صوبہ. تو یہ تو کوئی نام نہ ہوا اسپیسیفک. تو انہوں نے کہا کہ پختونستان رکھے. یہ جو ہے تو ولی خان اور ANP نے یہ کافی عرصہ سٹانس لیے رکھا، اور پھر کافی جھگڑا تھا اس پوائنٹ پہ کہ وہ چاہ رہے تھے پختونستان نام رکھا جائے، اور پھر انہوں نے ملی جلی کیونکہ جب تان بیچ میں آ گیا تو جیسے بلوچستان کا ایشو تان سے شروع ہوا، پاکستان کا ایشو تان سے شروع ہوا، یہاں پہ سب تان ہی تان ہے نا، ترکمانستان، قزاقستان، آذربائیجان، اور یہ سارے تان ہی تان. تو انہوں نے کہا ایک نیا ایشو بن جائے گا، ایک نئے ملک کا وجود نکلے گا یہاں سے. تو انہوں نے پھر اس کا نام KPK رکھا، خیبر پختونخوا. یعنی ان کا تقاضا یہ تھا کہ اس کا نام پختونستان رکھا جائے صوبے کا. اگر پختونستان نام رکھا جاتا تو یہ بہت سارے سوالات اٹھاتا. تو پھر انہوں نے مسئلہ اس کا نام پختونخوا رکھا، کیونکہ یہ پشتون اکثریت کی یہ خواہش تھی کہ ہمارے صوبے کا ایک اپنا نام ہو. تو ابھی دیکھیں آپ نے کہا کہ یہ اٹک تک آتا ان کا جو مطالبہ ہے. اچھا، لیکن کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ چلیں جی بھی اٹک تک نہیں تو کم سے کم فاٹا کا علاقہ نا وہ تو کم سے کم ہمارا ہونا چاہیے، وہ دے دیں ہمیں. آپ ڈاکٹر صاحب کیا بات کر رہے ہیں؟ ان کا دعویٰ جو ہے تو کچھ کا دعویٰ جو ہے اٹک تک ہے، اور کچھ کا دعویٰ جو ہے وہ جہلم تک ہے. میں آپ کو یہ ہوائی نہیں بات بتا رہا ہوں، میں نے سنا ہے، لیکن اٹک تک زیادہ تر مانا جاتا ہے. اور ابھی کچھ لوگ کہتے ہیں چلو جی جہلم تک تو بہت دور ہے نا، اٹک تک بھی زیادہ لوگ نہیں، لیکن فاٹا کے جو بہت سے لوگ ہیں ان کے اپنی آپس میں رشتہ داریاں ہیں، وہ قبیلے ہیں، کچھ آدھے ادھر ہیں آدھے ادھر ہیں، تو اس لیے ایسے کم از کم کہتے ہیں کہ وہ تو ہمارے پاس ہونا چاہیے. لیکن ڈاکٹر صاحب اس کے لیے ایک اور امپورٹنٹ بات آپ کو میں بتاؤں. دیکھیں کہ جو حقائق ہوتے ہیں وہ اس کو کس طرح سے لے کر آتے ہیں سامنے. آپ کو پتہ ہے کہ افغانستان میں 2 بڑی قومیتیں ہیں، ایک پشتون ہے جو کہ تقریباً 60% تک ہیں، اور دوسرے جو ہے تو تاجک ہے، تاجک. تو وہ جس کو شمالی اتحاد یہ لوگ کہتے ہیں، وہ پرشین. ٹھیک ہے، تو پرشین زیادہ اس میں ایکٹیو ہیں. وہ اٹک کو کلیم کیوں کہ آپ کو پتا ہوگا اٹک کا قلعہ جو اکبر بادشاہ کے وقت سے چلا آ رہا ہے، اور یہ سب وہی تاجک قومیت وہاں پہ آباد ہیں. اس وقت بھی آپ دیکھیں کہ جب افغان مہاجرین آئے تو انہوں نے اٹک میں اپنے خیمے گاڑ دیے. اس میں زیادہ تر جو پرشین ہیں، تاجک ہیں، یہ سارے اٹک میں ہیں. وہاں پہ بہت میجورٹی، جس طرح آپ کو پشاور میں یا نوشہرہ وغیرہ میں آپ کو پشتون نظر آتے ہیں، تو اٹک میں آپ کو پرشین نظر آئیں گے.
نہیں اٹکیلے کی تو بڑی تاریخی حیثیت ہے. نواز شریف کو بھی تو یہاں ہی رکھا گیا تھا تو وہاں سے. اچھا لیٹس موو آن, آگے کرتے ہیں. بھائی اگر فرض کیا کہ پاکستان والے اس کو ظاہر ہے کسی صورت میں دینے کے لیے تیار نہیں ہوں گے, جو ان کے مطالبے ہیں, نہ وہ شریعت والی بات مانیں گے, نہ وہ فاٹا کا جو مرجر ہوا اس کو ختم کریں گے, تو اس کا مطلب کیا نکلے گا؟ پھر کیا لڑائی ہوگی؟ ڈاکٹر صاحب یہ لڑائی تو خیر مجھے نہیں پتا, لیکن ایک عجیب سی صورتحال تو اس لیے پیدا ہوگی کہ ابھی خطے کے حالات بہت سخت خراب ہو رہے ہیں اور بہت تیزی سے چینج ہو رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے, یعنی پاکستان سے تھوڑا باہر نکل کے دیکھیں افغانستان کا وزارت خارجہ کا وفد گیا ہے ایران. آپ سوچیں افغانستان میں کس کی گورنمنٹ ہے اس وقت؟ طالبان کی. طالبان کون ہے؟ پشتون. ایران کون ہے؟ پرشین. افغانستان میں جو ان کو ٹاپل کیا تھا امریکہ کے ساتھ, امریکہ جب آیا تھا اترا تھا, طالبان کو ٹاپل کیا تھا تو کس نے کیا تھا؟ پرشین نے. تو ایران اور یعنی فارسی سپیکنگ اور پشتو سپیکنگ کے درمیان وہاں پہ بہت زیادہ چپقلش ہے. اب طالبان کے وفد کا ایران جانا اور وہاں پہ احمد شاہ مسعود جو کہ شمالی اتحاد کے بڑے لیڈر تھے جن کو شہید کے ہلاک کیا گیا, تو اس کا بیٹا ہے احمد مسعود. احمد مسعود. تو اس سے بھی انہوں نے ملاقات کی, اور جو ہے اسماعیل ہیں ان سے بھی ملاقات کی. یہ دونوں گورنر, ہرات کا گورنر رہ چکا ہے اسماعیل, وہ بھی یہ سب پرشین تھے. جب طالبان آئے تو وہ وہاں ایران چلے موو ہو گئے. پہلے وہ پنجشیر وادی میں رہے, وہ پھر یہ لوگ نکل کے وہاں پہ لیڈرشپ جو ہے ایران چلی گئی. اب ایران جانا یہ بہت سے سوالات اٹھاتا ہے کہ وہاں پہ کیا بن رہا ہے, کیا ان کے درمیان چل رہا ہے. ایک بات یہ ہو گئی. دوسری بات یہ سوچیں کہ رشیا نے یوکرین کے بارڈر پہ جو فوجیں لگا دی ہیں, اور آپ نے سنا ہوگا قازقستان کا بھی ذہن میں رکھے نا. چلو اینی وے جو لمبی بات ہو جائے گی, چلے اس کو مختصر کرنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے. تو آپ نے سنا ہوگا کہ نیٹو نے دھمکی دی ہے, نیٹو کے جنرل سیکرٹری نے کل پرسوں بیان آیا ہے کہ جو ہے تو ہم کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہیں, روس کے ساتھ جنگ کرنے کو بھی تیار ہیں. اور روس نے جو بیان دیا ہے جو بہت خطرناک الارم بیان ہے, اس نے پوٹین نے کہا ہے کہ ہم کولڈ وار کے یا ہم جو افغان وار ہے اس کے زخم نہیں بھولے. تو آپ سوچیں کہ وہ زخم کس نے لگائے تھے؟ نیٹو نے یا جس نے بھی لگائے تھے, لیکن بظاہر پاکستان کے کندھے پہ بندوق رکھ کے فائر کیا تھا. پاکستان سے اٹیک ہوئے تھے افغانستان میں رشین گورنمنٹ فوجوں پہ, اور وہ اس کو شکست ہوئی تھی. تو اس کے اشارے کس طرح جا رہے ہیں؟ تو یہ صورتحال بڑی کمپلیکس بنتی جا رہی ہے طالبان کے حوالے سے اور ریجنل اور انٹرنیشنل سینیریو کے حوالے سے. اچھا, لیکن ایک بات یہ بھی یاد رکھیں نا کہ آپ نے کہا کہ تہران گیا وفد گیا ہے. ایک وفد جو ہے نا آج کل میں روانہ ہونے جا رہا ہے والا ہے, وہ کابل جا رہا ہے پاکستان کی طرف سے. ٹھیک ہے, موحد یوسف صاحب جا رہے ہیں. وہ بڑی امپورٹنٹ کہتے ہیں کہ اس کے ریپرکشنز ہو سکتے ہیں, اگر کوئی پازیٹیو ہو جائے تب بھی, اگر نیگیٹو ہو گیا تب بھی. کیونکہ جو باڑھ کا آپ نے ذکر کیا تھا اور جو دوسرے معاملات ہیں ان کا کافی سا جو دار مدار ہے نا اس وزٹ پر بھی ہے. یس, میں آپ سے یہ اتفاق کرتا ہوں کہ کافی چیزیں آگے پیچھے ہو رہی ہیں. تو ٹورڈز دی اینڈ کیونکہ پھر آپ کہتے ہیں لمبا ہو گیا, باتیں ہم ایسے کرتے ہیں آپ انٹرنیشنل, آپ شکر ہے قازقستان کا ذکر میں نے کیا تھا, لیکن اگر اس پر بھی ڈسکس کرنا شروع کر دیتے. پراچا صاحب کیا ہو گیا ہے جی؟ پراچا صاحب کا کوئی مسئلہ خراب ہو گیا, یہاں پر ناظرین ختم کرتے ہیں. I hope you like the show. If you have not already subscribed the channel, please do so. پراچا صاحب واپس آ گئے. ٹورڈز دی اینڈ جناب آپ کا رابطہ ختم ہو گیا تھا, آپ کوئی آخری بات کرنا چاہتے ہیں چونکہ ٹائم زیادہ تھوڑا سا ہوتا جا رہا ہے. اچھا دیکھیں ڈاکٹر صاحب, جو آپ نے معید کی بات کی کہ وہ وقت لے کر جا رہے ہیں, تو دیکھیں ابھی ایڈوائزر ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ پاکستان کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں, اور کہا جاتا ہے کہ بڑی آتا ہے کہ یہ پرو امریکہ ہے. ڈاکٹر صاحب انہوں نے جو کل کا بیان دیا آپ نے سنا ہوگا, بہت خوفناک بیان, بہت عجیب سا بیان دیا. اس نے کہا کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی امریکہ سے آزاد نہیں. یہ وہی الفاظ ہے, یہ وہی بات ہے جو ہم نے کچھ دن پہلے بات کی تھی کہ جب تک پاکستان کو آزادی نہیں ملتی. تو جب نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر یہ مان رہا ہے, یہ کنفیس کر رہا ہے کہ بھائی ہم جو ہے تو پابند ہیں اپنی خارجہ پالیسی کے معاملے میں, ہم امریکہ کے پابند ہیں, تو آپ مجھے بتائیں کہ پاکستان کی آزادی پھر کہاں گئی؟ اس نے خود ہی پاکستان کی آزادی پہ سوال اٹھایا ہے, اور یہ غالباً جیو نیوز کے کسی پروگرام میں اس نے کہا ہے, آن ایئر کہا ہے. تو آپ دیکھیں کہ یہ جانا بھی سلیم صافی کے پروگرام میں کہا. اچھا, تو یہ جانا بھی اس سے خالی نہیں ہے
کہ یہ امریکی ہی پالیسی کو لے کر جا رہے ہیں جو کہ آپ کہہ رہے ہیں ان کو کہ امریکہ کو ایجنڈا لے کے جا رہے ہیں. ہاں سمپلی یہ کہہ سکتے ہیں آپ, اور یہ سمجھے کہ ان کو اور مشکلات میں ڈال دے گا یہ سارا. یہ دیکھیں نا, پھر بات کی کنٹرڈکشن آتی ہے نا. آپ کے سمارٹ وزیر اعظم کہتے ہیں ایبسولوٹلی ناٹ, تو دوسری طرف یہ ہو رہا ہے. اور ڈاکٹر صاحب آپ ایبسولوٹلی ناٹ کی کیا بات کریں ہیں؟ دیکھیں آپ نے وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ دکھاؤ سچی تے مارو کھبی, سنا کبھی آپ نے سنا ہوگا یقین. سنا کیوں نہیں, میں پنجابی جٹ ہوں, میں پتا کیسی کریں. جب میں نے پتا تو نہیں پتا ہونا ہے. اچھا تو پتہ کیا ہے ڈاکٹر صاحب, دیکھیں جس دوران آپ کا اسمارٹ ہینڈسم ہمارا پنجابی مطلب یہ نہیں کہ میں پاکستان پنجاب کا ہوں, آزاد کشمیر سے میرا تعلق ہے, سو کال آزاد کشمیر, کیونکہ پنجاب کے ساتھ ملتے ہیں تو زبان و کلچر کافی ہمارا ملتا ہے. سو پلیز ڈونٹ ٹیک اٹ رانگ. نہیں پنجابی تو بہت بولی جاتی ہے, ہر جگہ بولی جاتی ہے, ہر جگہ بولی جاتی ہے. اچھا ہر پنجابی بولنے والا پنجابی نہیں ہوتا. تو باہر دیکھیں ڈاکٹر صاحب, جو آپ کو بتایا تھا نا سجی کبھی کا, کہ وہ جن دنوں میں یہ سلوگن یہ آواز لگا رہا تھا کہ ایبسولوٹلی ناٹ, وہ کس لیے, وہ اس کے منہ میں یہ الفاظ ڈالے کرتے آپ نے یہ کہنا ہے, اور ہم نے پیچھے جیکب آباد اور سبی کے اڈے دینے امریکہ کو ڈرون اڑانے کے لیے. تو وہاں پہ وہ ایگریمنٹ سائن ہو رہا تھا, اور یہاں پہ اس نے ایبسولوٹلی ناٹ کا نعرہ لگا. تو آپ یہ ہم لوگ بیٹا ڈاکٹر صاحب ہم لوگ ان چیزوں پہ دھیان نہیں دیتے. اچھا مجھے بتائیں, ایک سوال کرنے دیں مجھے, آپ تصدیق کرتے ہیں کہ یہ کچھ چھوٹے چھوٹے جو فضائی اڈے ہیں وہ دے دیے گئے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب وہ تو دے دیے گئے اوپنلی, بلکہ اس کو تو یہ نام دیا گیا ہے کہ مشرف نے دیے تھے اور ہم اس کی کنٹینیوٹی کر رہے ہیں, یہ انہوں نے کہا تھا. حالانکہ ان اڈوں سے امریکی فوج نکال لی گئی. میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں, لیکن پتہ نہیں ان کے جو فالوورز ہیں ان کو پتہ نہیں یا ہمارا دماغ خراب ہے یا ان کا دماغ خراب ہے, کسی بات کو سننے کے لیے تیار ہی نہیں. کہتے ہیں جی عمران خان کے خلاف پراپیگنڈا. بس ڈاکٹر صاحب ہم کیا کہہ سکتے ہیں اس سلسلے میں, جن کی سوجھ بوجھ ہے تو ان کو چیزیں نظر آ رہی ہیں, جن کو نہیں پتہ چلتا تو وہ ٹھیک ہے. میڈیا بھی تو یہی راگ الاپ رہا تھا کہ اس جا رہا ہے ٹورڈز دی اینڈ, کوئی ایسی بات بتاتے ہیں جو اس طریقے سے ہو کہ بھئی ہوگا کیا, کیونکہ اصل میں کچھ اور چیزیں رہتی ہیں, وہ میرے خیال میں کل یا پرسوں بات کر لیں گے ہم. کوئی ایسی چیز جو کوئی جنات یا موکل کوئی بتا دیں, یا کوئی ایسی چیز میں تیسری بار ذکر کر رہا ہوں جنات کا, کیونکہ آپ بھی ماشاءاللہ کافی لوگوں جنات سے مراد بعض اوقات یہ بھی لوگ کہتے ہیں بھئی جنات کر گئے ہیں, مطلب ان کا یہ ہوتا ہے کہ خلائی مخلوق کر گئی ہے. خلائی مخلوق کون سی ہے, کس کو کہتے ہیں؟ عام طور پر پاکستانی ایجنسیوں کو بعض اوقات یہ بھی لوگ کہتے تھے, جنات بھی کہتے تھے, خلائی مخلوق بھی کہتے تھے. تو اس لحاظ سے بار بار یہ لفظ کہہ رہا ہوں کہ شاید آپ کا بھی کوئی تعلق واسطہ ہو کسی جگہ, کوئی ایسی بات ہو جو ہم کو نہ پتا ہو, جو ہمارے سننے والے پسند کریں, ان کے لیے نہیں ہو. ڈاکٹر صاحب اب وہ کہہ دو کوئی بات نہیں یار, کہہ دو. نہیں میں اس میں تو کچھ کہہ نہیں سکتا ہوں. آپ کو تو پتہ ہی ہے پاکستان کا پورا نظام ہی جنات چلا رہے ہیں. اچھا وہ تو ڈے ون سے ہی جنات چلا رہے ہیں. ان کا ہیڈ آفس کدھر ہے؟ ہیڈ آفس کون سی جگہ جہاں ان کا آفس نہیں ہے؟ ویسے تو بنی گلا بھی سب ہیڈ آفس ہے, لیکن اور جگہ میں بہت ہیں ان کی. جی بہت ساری جگہ ہیں پاکستان میں, ہر جگہ ان کا کنٹرول ہے, بلکہ پاکستان سے باہر بھی ان کا کنٹرول ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب یہ کنٹرول زیادہ عرصہ نہیں چلتا. آپ دیکھیں انہوں نے اڈے کس جگہ نہیں بنائے, انڈیا میں نہیں بنائے, ایران میں نہیں بنائے, افغانستان میں نہیں بنائے, چائنا میں نہیں بنائے, رشیا میں. یہ نہیں علاقے میں کوئی دوست چھوڑا ہی نہیں جنات نے اپنا, ہر ایک سے دشمنی لی. اچھا ہر ایک سے دشمنی لی ہے, ٹھیک ہے, پھر اڈے انہوں نے ہوئے تو پھر تو گڑبڑ کرنے والے اڈے ہوئے نا یہ. تو وہ جن کے ہاتھ میں دشمنی لی ہے وہ بھی تو ان کے نہیں بنتے نا. وہ کہتے ہیں نا کہ میرا نہیں بنتا, نہ بن اپنا تو بن. اچھا نہیں, جو یہ میں نے بات کی تھی سٹارٹنگ میں, شاید اس پوائنٹ کو آپ مس کر گئے. میں نے کہا بھی جن لوگوں نے مارا, یا جو ایک تجزیہ نگار نے کہا ہے, میں آپ کو بتا دوں گا جب آف لائن ہوگے میں بتا دوں گا آپ کو. اس نے کہا ہے جی نامعلوم افراد نے مارا ہے. پھر اس نے یہ کہا کہ نامعلوم افراد کہاں تک اپنا اثر پھیلا چکے ہیں, یہ وقت آنے پر پتہ چلے گا. اور ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ نامعلوم افراد کا اگلا ٹارگٹ جو ہوگا وہ ٹی ٹی پی کا چیف ہوگا. یہ بہت بڑا دعویٰ ہے. اس نے کہا کہ بڑی یہ بریکنگ نیوز آنے والی ہے. میں اس لیے سے آپ سے بار بار پوچھ رہا ہوں.
تو میرے نالج میں تو یہ نہیں ہے ڈاکٹر صاحب, لیکن بات یہ ہے کہ حالات تو بڑے گڑبڑ جا رہے ہیں, اور اس کو بے شک آپ جوڑ لیں, یہ جو پاکستان کے اندر جو اسٹیبلشمنٹ جو جوڑ توڑ ہو رہا ہے, ISI کی چیف کی ٹرانسفر دیکھ لیں, پھر وہاں سے کسی اور جگہ ڈپلائمنٹ دیکھ لیں, اور یہ ساری جو گڑبڑ ہو رہی ہے یہ تو اندرونی خلفشار کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ وہ صورتحال بہت خطرناک پاکستان کے اندر جا رہی ہے. انتشار یہ نہیں کہہ رہے ہیں یا خلفشار آپ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب, اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی ہے. اسٹیبلشمنٹ سے مراد صرف فوج نہیں ہوتی, پوری مطلب مشینری ہوتی ہے, انتظامیہ. اچھا ایسا کرتے ہیں یہاں پہ رہنے دیتے ہیں, یہ ٹاپک تھوڑا سا لدا ہو, پھر ویسے بھی کافی ٹائم ہو گیا. ہم نے کہا تھا کہ 20 منٹ سے زیادہ نہیں کریں گے, لیکن اب 40 منٹ ہونے والے ہیں. ناظرین آپ نے بات چیت سنی, ہم نے بڑے فرینڈلی ماحول میں بات چیت کی ہے, اور کم از کم آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا. ایٹ لیسٹ وی ہیو گیون یو اے ڈفرنٹ پرسپیکٹو, سوچنے کا آپ کو ایک موقع دے دیا. باقی بٹوین دی لائنس آپ خود بھی دیکھ لیں, جو کہتے ہیں کہ ڈاٹس آپ خود بھی جوڑنے کی کوشش کریں. ہماری طرف سے خدا حافظ, لک آفٹر یور سیلف.